बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करेंगे हर बार की तरह कि नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। नावज़ शिकारी किस्त नंबर 7। मेरे अंदेशे बहुत जल्द दुरुस्त साबित हो गए थे। क्या यहाँ रात को भी तफ्तीश होती है? मैंने डूबते दिल के साथ कहा। डकैती का मुलज़िम फिर हंसा। कहाँ से आ रहा है तू? पागल दे पुत्र, वलैत से। ओए तफ्तीश रात को नहीं तो क्या दिन में होगी, सबके सामने। इस गोगे बारा दीदा ने गलत नहीं कहा था। अशमत खान के जाने के बाद मीर 1 घंटे बैठा ज़ाब्ते की कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहा। फिर इसने कहा कि वो गश्त पर जा रहा है और 1 घंटे के बाद आएगा। एसपी या डीएसपी साहब का फोन आए तो इन्हें बता दिया जाए कि डकैती के बाकी मुलज़िमों के बारे में एक मुखबर की इतला पर कहीं गए हैं। 8 बजे के करीब हवालातियों का खाना आया जिसे किसी ने खाना कबूल नहीं किया। बेशतर लोगों ने घर से आए हुए खाने भी लौटा दिए जो उनके अजीज़ों ने रिश्वत देकर अंदर पहुंचाए थे। पकड़े जाने वालों के अजीज़ों कारब मुसलसल आते जाते रहे और थाने के बाहर जमा रहे। 9:30 बजे मीर फिर नमूदार हुआ और इसने बहुत से अफराद को शर्फ़े बाज़ियाबी बख्शा। डकैती के मुलज़िम ने मुझे मुतला किया कि ये आज रात तफ्तीश से बचाने के मुज़ाकरात हो रहे हैं। 10 बजे के करीब मैंने एक शख्स को अंदर जाते देखा जिसने अपना चेहरा दूसरी जानब कर लिया था, मगर वो बरामदे का जीना चढ़ रहा था तो मुझे ऊपर लगे हुए बल्ब की जर्द रोशनी में एक लम्हे के लिए इसकी सूरत दिखाई दी थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसको पहले भी देखा है। मैंने जहन पर बहुत जोर दिया मगर मुझे कुछ याद न आया। जब 10 मिनट बाद वो चिक उठा के बाहर निकला तो मैंने इसकी सूरत फिर गौर से देखी। वो फिर चेहरा छुपा के तेजी से बरामदा अबूर कर गया था, मगर अब मैंने इसे शनाख्त कर लिया। ये वही टैक्सी ड्राइवर था जो मुझे एयरपोर्ट से चिरागदीन की कोठी तक ले गया था और फिर मीर शराफत अली की कोठी के बाहर नजर आया था तो मैं इसे इत्तफाकन समझा था। यकलख्त मेरी आंखों पर से पर्दा हट गया जो मफरूजात और हक़ाइक़ के दरमियान हायल था। संतरी, रोको इस शख्स को, मैंने हवालात की सलाखों को थाम कर चलाते हुए कहा। 303 की राइफल को लाठी की तरह थाम कर खड़ा हुआ संतरी अपनी जगह से नहीं हिला। हवालात में मौजूद बहुत से लोगों ने दीवानगी के इस मुजाहरे पर सहम कर मुझे देखा। मुहर्रिर साहब, मैं फिर चिल्लाया, ये शख्स कौन था? ये जो अभी अभी निकला है। हवलदार मीर शेर की तरह कमरे में से धाड़ा, ये कौन कुत्ता भौंक रहा है? फिर वो चिक उठा के बाहर निकला और सीधा मेरी तरफ आया। कुछ पूछे बगैर इसने बाहर से ही मेरे मुंह पर एक मुक्का रसीद किया। मैं अपना तवाज़ुन कायम न रख सका। जब मैं उठा तो मेरी नाक से बहने वाला खून कतरा कतरा मेरी कमीज पर टिपक रहा था। ये किस गुस्ताखी की सजा है? मैंने खून को हाथ से साफ किया। मैंने तो यही पूछा था कि जो शख्स अभी भी आपके पास से उठकर गया है वो कौन था? क्यों पूछा था? कौन है तू, मेरा बाप या अफसर? मीर ने हस्बे ज़रूरत दरमियान में गालियों का इजाफा करते हुए गरज कर कहा। इस शख्स का मेरे मुकदमे से बराह रास्त ताल्लुक है। मैंने कहा, मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम है और मुझे शुबा है कि असल कातिल ये है। मीर ने मुझे 1 दर्जन खौफनाक गालियाँ दी। तू समझता क्या है खुद को? तफ्तीशी अफसर है तू या मुलज़म? तेरे कहने से मैं थाने में आने वाले हर मोअज़्ज़ज़ शरीफ आदमी को पकड़ के बंद कर दूं? तेरा क्या है? तू डीएसपी साहब को कह देगा कि ये असल कातिल है। क्या ये शख्स डीएसपी था? मैंने कहा। डकैती के मुलज़िम ने मेरा हाथ दबा के मुझे खामोश हो जाने का सिग्नल दिया। कौन शख्स? वो धाड़ा। यहाँ तो मैं 50 आदमियों से मिल चुका हूँ और 50 अभी बाहर खड़े हैं। ये जो भारी बदन वाला, गुंगरियाले बालों और तलवार मारका मूंछों वाला
ابھی ابھی نکلا تھا جس نے ایک کان میں مندری پہن رکھی تھی، کالی لال دھاریوں والی قمیض اور شلوار۔ میں نے بضد رہتے ہوئے کہا اور خطرے کے سگنل نمبر 2 کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں اسے جانتا ہوں، یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اس کی ٹیکسی کا نمبر ہے 4343 LE۔ میرے سر پر کوئی چیز توپ کے گولے کی طرح لگی۔ میر نے قریب سے گزرنے والے ایک کانسٹیبل سے لکڑی کا ڈنڈا لے کر اتنی پھرتی سے کھینچ مارا تھا کہ مجھے حیران ہونے کی فرصت بھی نہ ملی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری نظروں کے سامنے اندھیرے کے سوا کچھ نہ رہا۔ میر کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کو لاؤ ذرا، یہ کیا کہتا ہے، ذرا ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی بات بھی سمجھا دیں۔ حوالات کا قفل کھلا اور 2 ہاتھوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میں نے سر کو جھٹکا اور دھندلکا کچھ کم ہوا۔ ڈکیتی کے ملزم کی آواز آئی، اوے کھوتے، کتنی دیر سے سمجھا رہا تھا میں، پہلی بار تھانے آیا ہے، کچھ اپنی عقل سے نہیں تو دوسروں کی عقل سے کام لے۔ میں نے محسوس کیا کہ حوالات میں رہ جانے والوں کی دہشت زدہ نظریں مجھے یوں دیکھ رہی ہیں جیسے مجھے تختہ دار کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ سفر کا انجام نیم روشن برآمدے کے آخری دروازے پر ہوا، جو ایک طرح سے تفتیش کی ریسرچ لیبارٹری تھی، اور جو سامان میں نے وہاں مستعمل دیکھا، اگر وہ لندن کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رساں بھی دیکھتے تو ہماری پولیس کی ذہانت، جدت اتباع اور صلاحیت پر دنگ رہ جاتے۔ مجھے وہاں لانے والے کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں تھے اور اپنی صورت شکل سے بالکل آدم خور لگتے تھے۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ یہ لوہے کی مضبوط کرسی تھی جس کے پائے سیمنٹ کے فرش میں نصب تھے۔ میرے احتجاج اور سوال کرنے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گالیاں ان کے لیے زبان اور کلام کا ناگزیر جزو تھی، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ فحش زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اگر میں مشتعل ہو جاتا تو جڈو کے ایک معمولی سے داؤ سے ان دونوں کو لمبا لٹا دیتا، مگر اس کے بعد میرے لیے اس عذاب سے کہیں مضر نہ تھا جس کا معمولی سا نمونہ میں دیکھ چکا تھا۔ میں تھانے سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا تھا، اور بفرض محال بھاگ جاتا تو چھپ کے کہیں بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک بار پھر مجھے تمام کپڑوں سے محروم کر کے کرسی کے ساتھ یوں جکڑ دیا گیا کہ سر کے سوا میں جسم کے کسی حصے کو جبنش تک نہیں دے سکتا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ سر عام بے لباس ہوتے ہی آدمی خود اپنی نظر میں کتنا بے آبرو ہو جاتا ہے، کتنا گر جاتا ہے، اور عزت نفس نہ رہے تو خود اعتمادی بھی نہیں رہتی۔ بے عزت کر کے ننگا کر دینے کا یہ نفسیاتی حربہ کسی بھی شریف آدمی کی ذہنی قوت مزاحمت کو شکست دے سکتا ہے۔ بات صرف جگہ کی یا رویے کی ہے، ورنہ کسی ڈاکٹر کے سامنے میڈیکل چیک اپ کے لیے کپڑے اتارنے والا میرے جیسا شخص اپنا صحت مند جسم پر کسی احساس ندامت میں نہیں، احساس تفاخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کمرے میں 2 کرسیاں اور بھی تھی جو ایک چھوٹی سی میز کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وسط میں بیڈ ٹیب لمبی سی میز تھی اور اس کے پائے بھی فرش میں پیوست تھے۔ ایک کونے میں خون آلود رسیاں اور زنجیریں پڑی تھی۔ وہیں 1 گز لمبے دستے والا ایک چمچہ بھی کھڑا تھا۔ چمچے کی جگہ اس کے آخری حصے میں لوہے کا گول پیالہ تھا۔ اس کے علاوہ لکڑی کے چھوٹے بڑے پتیلے اور موٹے لچکدار اور چکنے ہر قسم کے ڈنڈے رکھے تھے۔ دوسری جانب مجھے لوہے کی 4 بالٹیاں بھی مولنگ نظر آئیں جن کے سرخ پیڈ پر سفید رنگ سے فائر لکھا ہوا تھا، مگر ان میں سے کسی میں ریت نہ تھی اور پانی نہ تھا۔ ان کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا۔ یہ سب سامان تفتیش تھا جس کا تھانے کے باہر سڑک پر گزرنے والا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے فرش اور دیواروں پر مختلف قسم کے داغ نظر آئے جو اس نیم روشن کمرے کے اسیب زدہ ماحول میں مجھے لہو کے داغ لگے۔ ان سب کا لہو
جو یہاں تفتیش کے لیے لائے اور لے جائے گے، مردہ یا نیم مردہ، اسٹریچر پر یا مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر مجھے دیواروں کے وجود میں ان گنت چیخوں اور کراہوں کے خونی ٹکڑے دفن نظر آئے۔ اسی وقت میر اندر آیا اور اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے چٹکنی لگا دی۔ میں اب ذہنی طور پر تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بعد محسن آ جائے گا۔ اس کے باپ نے اب تک یقیناً کسی نہ کسی کو فون کر دیا ہوگا، ورنہ محسن خود کسی کے نام رکا لے کر آئے گا۔ صبح وکیل آ جائے گا اور لاقانونیت کا یہ سلسلہ میرے لیے تمام ہو جائے گا، دوسروں کے لیے چلتا رہے گا۔ میر صاحب، میں نے کہا، صبح تک آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ابھی میرا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ میرا سر جھٹکنے سے کرسی کی پشت پر لگا اور کمرہ میرے سامنے ڈولنے لگا۔ ہاں بھائی، کیا پتہ چل جائے گا، وہ بولا۔ اس نے زمین پر سے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اپنے دونوں مددگاروں کو اشارہ کیا جو اس کی خاموش زبان کا مفہوم سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دونوں ہاتھوں سے میری ناک اور تھوڑی کو کھینچ کر منہ کھولا۔ میر نے وہ ڈنڈا میرے حلق میں ٹھونس دیا۔ ہاں بول استاد، کیا معلوم ہوگا؟ صبح تو بہت دور ہے، ابھی بتا دے۔ وہ ڈنڈے پر دباؤ بڑھاتا گیا۔ ڈنڈا میرے حلق میں پھنس گیا تھا اور اذیت سے میرا جسم اینٹ رہا تھا۔ ڈنڈے کا سر گول اور چکنا تھا، چنانچہ میرے حلق میں کہیں زخم نہیں آیا تھا، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے معدے سے ہر چیز حلق کے راستے باہر آ جائے گی۔ 1 منٹ بعد اس نے ڈنڈا واپس کھینچا تو میں نے گہرا سانس لیا اور بے سدھ ہو گیا۔ تھک کر میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا، جیسے میں نے چلچلاتی دھوپ میں پہاڑ کی چوٹی تک سفر کیا ہے۔ میر محمد، میں نے کہا، تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ بولو۔ اس آدمی کا نام بتانے کی قیمت کیا ہے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور۔ میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا، وہ چیخ کر بولا۔ کون؟ ٹیکسی ڈرائیور۔ آج کوئی مدری والا، کوئی لال کالی داڑھی دار قمیض والا مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ تم جان بوجھ کے اس کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ میں نے کہا، جتنا پیسہ اس نے دیا ہے میں اس سے دگنا دوں گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ وہ ہوا جس کا ذکر ہی ذلت امیز ہے۔ غصے اور صدمے سے میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے خود کو اس غلاظت سے بچائے رکھنے کی بھرپور جدوجہد کی، مگر میں بندھا ہوا تھا اور میرا چہرہ میر کے متحد گریلے نے اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں لندن میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا، فوزیہ کا ہونے والا شوہر، میر وزیر کمپنی کا ہونے والا مالک ہوں۔ میں حیوانیت کی نچلی سطح سے بھی نیچے ہو گیا۔ جب یہ سزا تمام ہوئی تو الٹیاں کرنے سے میرا سارا جسم غلاظت سے لتھڑ چکا تھا اور میرے جسم کی توانائی اس حد تک زائل ہو چکی تھی کہ میرے لیے سر کو سیدھا رکھنا دشوار تھا۔ ہاں بھائی، کس کا پوچھ رہا تھا تو؟ میر نے اطمینان سے سگریٹ جلائی اور جلتی ہوئی تیلی کو میری ٹانگوں کے درمیان لے آیا۔ میرے نتنوں میں بال جلنے کی بو آئی۔ وہ میں اسے میں پہچانتا ہوں۔ میر صاحب، میں نے بمشکل تمام کہا، میر شرافت علی کو کیوں قتل کیا تھا تو نے؟ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا۔ کیا دشمنی تھی تیری؟ اور کون تھا تیرا ساتھی؟ کوئی نہیں، وہ میرے باپ کا قاتل تھا، بلیک میلر تھا، مگر میں نے اسے نہیں مارا، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ لوہے کی ایک بالٹی میرے سر پر آ گئی۔ میں نے کسی کتے کی طرح رونا شروع کیا۔ میں جانتا تھا اب کیا ہوگا اور اس بے بسی کے عالم میں گالیاں اور دھمکیاں دینے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا، لیکن اس مرتبہ کسی نے بالٹی کو نہیں کوٹا اور میں پہلی ضرب کے انتظار میں ہی رہا، مگر چند منٹ کا انتظار ایک گھڑی کا اندوناک عذاب بن گیا۔ پھر مجھے ایک عجیب سی بو آئی۔ بالٹی کے کنارے میرے کندھوں تک آ گئے تھے، چنانچہ میں اس کنگ سائز فولادی ترکی ٹوپی کے اندر سر کو ادھر ادھر گھمانے کے باوجود کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟
اور مجھ پر کیا تازہ ستم ٹوٹنے والا ہے۔ پھر وہ ایک لمحے میں لمبے دستے والا چمچہ این بالٹی کے نیچے آ گیا جس میں سے وہ گاڑھا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں سیدھا اوپر اٹھا اور بالٹی میں بھرنے لگا۔ کڑچھے کے دیکھتے ہوئے انگاروں کی حدت میرے چہرے تک پہنچ رہی تھی اور میں سرخ انگاروں کی چمک بھی دیکھ رہا تھا، لیکن سر کو ادھر ادھر ہلا کے دھوئیں سے بچنا محال تھا۔ اس دھوئیں کی بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ بالٹی میں دھواں ہی دھواں ہو گیا تو تازہ ہوا کی جدوجہد میں میرا سینہ دھونکنی کی طرح چلنے لگا۔ میرا جسم دم گھٹنے سے اینٹنے لگا اور میں سر کو اس قاتل دھوئیں سے بچانے کے لیے یوں پٹکنے لگا جیسے مجھ پر حال طاری ہو، لیکن اس طرح اپنے سر کو بالٹی کے اندر بجانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، یا شاید میری زندگی کا چراغ گل ہونے لگا۔ اس نزع کے عالم میں ایک آواز مسلسل مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ میں نے میر شرافت علی کو کیوں قتل کیا۔ چند منٹ بعد مجھے پھر ہوش آیا تو وہ بدبودار دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر بالٹی اسی طرح میرے سر پر سوار تھی۔ وہ بدبو میرے حواس پر چھا گئی تھی اور میرے دماغ میں اس طرح بس گئی تھی کہ مجھے متلی سی محسوس ہوتی تھی، لیکن میرے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اب میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور میں اوک اوک کر کے ابکائیاں لے رہا تھا۔ میر صاحب، میں نے بالٹی کے اندر گنگنا کر کہا، قسم خدا کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے پاک کتاب کی، اگر آپ مسلمان ہیں تو یقین کیجئے میں نے میر شرافت علی کو قتل نہیں کیا۔ ہر لفظ میں نے رک رک کر بڑی کوشش سے ادا کیا۔ جواب میں مغالطات کا سیلاب امڈ آیا۔ یہی بکواس کیے جاتا ہے۔ اے ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ ملزم جب تک قتل کا اعتراف نہ کرے اور تحریری بیان نہ دے پوچھ گچھ جاری رکھو، اور اگر تو نے اقبال جرم نہ کیا تو اندر باہر سے فرق نہیں پڑتا، تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دھمکی ہے یا اے ایس پی صاحب کا حکم ہے؟ میں نے اپنی ذہنی توانائی کو جمع کر کے سوچا، کیوں؟ کیا انہیں علم نہیں کہ زبردستی حاصل کیے جانے والے اس اعتراف جرم کی کوئی اہمیت نہیں، اور انہیں صرف اقبال جرم ہی سے کیوں دلچسپی ہے، اصل قاتل کی گرفتاری سے کیوں نہیں؟ میں بات کروں گا۔ میر صاحب آپ بتائیں، میں نے گڑ گڑا کے کہا، کیا کہنا ہے، کیا لکھنا ہے مجھے؟ بالٹی میرے سر پر سے اتر گئی اور میں نے دیکھا کہ کمرے میں اب 4 ملزم اور بھی لائے گئے ہیں جو کھڑے کانپ رہے ہیں۔ ان میں 2 وہی تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا، اور 2 میری آمد کے وقت حوالات میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ میر محمد نے ایک پیر کرسی کی بجائے میری ران پر رکھا۔ میر شرافت علی تیرے باپ کو بلیک میل کرتا تھا، اس لیے تو نے اسے قتل کر دیا؟ یہ بیان نہیں چلے گا۔ بیان یہ ہوگا کہ میں پوری فرم کا مالک بننا چاہتا تھا، اس کے سوا ایک لفظ نہیں، کسی کا نام، کسی کا حوالہ نہیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی قابل رحم حد تک مضحکہ خیز حالت کے احساس نے مجھے پھر مشتعل کر دیا۔ میر صاحب، میں نے کہا، یہاں آپ 10 بار مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لے لیں، عدالت میں میرا بیان وہی ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہوگا، اور اس میں بہت سے نام اور بہت سے حوالے آئیں گے، بہت سے واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ میرے باپ کو بلیک میل ہی نہیں، قتل بھی کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ وہ مندری والا کون تھا جس کی تلوار مارکا مونچھیں تھی اور جو سرخ سیاہ دھاریوں کی قمیض پہن کر آیا تھا۔ میں اس کی ٹیکسی کا نمبر نہیں بھول سکتا۔ میر بڑا اچھا ایکٹر تھا۔ وہ میری ساری بات یوں سنتا رہا جیسے میں کوئی دلچسپ لطیفہ سنا رہا ہوں، اور مسکراتا رہا۔ پھر اس نے اچانک سر کے بال پکڑ کے مجھے جھٹکے دینے شروع کیے اور میرے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکرانے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ نے میرے جسم کے حصوں کو شکنجے کی طرح جکڑ کے مروڑنا شروع کیا۔ میں بری طرح بلبلایا، لیکن اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سر کے بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا اور جانتا تھا کہ آدمی کی قوت برداشت
کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔ میں بری طرح چیخنے اور اچھلنے لگا تو کسی تیسرے ہاتھ نے میرے حلق سے نکلنے والی آوازوں کو روکنے کے لیے میرے منہ میں کوئی چیز ٹھونس دی۔ میں نے دیکھا تو وہ گوبر سے بنے ہوئے خشک اپلے تھے جو تھانے میں حقہ گرم کرنے کے علاوہ اس دوسرے کام کے لیے بھی جمع رہتے تھے۔ خشک گوبر میرے حلق سے سانس کی نالی میں بھی اتر گیا اور میں سانس لینے کی جدوجہد میں بری طرح کھانسنے چھینکنے لگا۔ پھر وہ عذاب ایک دم تمام ہو گیا۔ جب میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں جہنم میں جنت کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ صحرا میں پیاس سے دم توڑنے والے کو بھی تو پانی نظر آتا ہے، جبکہ اس کی حد نگاہ میں جلسی ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے آنکھیں پھر بند کر لی اور دوبارہ کھولی تو منظر وہی تھا۔ میں اس کمرہ تفتیش میں لکڑی کی بینچ پر الٹا پڑا تھا اور میر محمد کے دونوں معاون پانی کی بالٹی سے لوٹا بھر بھر کے مجھ پر ڈال رہے تھے۔ یہ نیم گرم پانی تھا جو میرے درد سے ٹوٹتے بدن کو بڑی راحت دے رہا تھا اور میرے بندھے ہوئے جسم کے وہ اعضاء جو کرب میں زور لگانے سے پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھتے تھے اس غسل صحت سے شفا پا رہے تھے۔ بڑی پھرتی سے انہوں نے میرے جسم سے ساری غلاظت دھو ڈالی۔ پھر ایک نے کسی زیر تفتیش ملزم کے کپڑوں سے رگڑ کے میرے بدن کو خشک کیا۔ میں نے ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت یا مزاحمت نہیں کی۔ میرا ناک منہ چہرہ سب صاف ہو گئے تھے، لیکن میرے احساس میں ہر بدبو اور تمام غلاظت بدستور موجود تھی۔ میں خود کو آدمی کے بجائے گٹر کے گندے پانی کا کیڑا سمجھ رہا تھا اور قطعی بے حسی کے ساتھ اس انسانیت سوز منظر کو دیکھ رہا تھا جو میرے روبرو تھا۔ آئینی کرسی پر اب میری جگہ دوسرا شخص بیٹھا تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میر جا چکا تھا اور تفتیش کا یہ سلسلہ اب ایک نئی ٹیم کی نگرانی میں چل رہا تھا جس کی قیادت رات کے آخری حصے میں ڈیوٹی پر آنے والے ایک بریش ASI نے سنبھال رکھی تھی۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں بیک وقت 2 افراد سے تفتیش ہو رہی تھی۔ یہ وہی دونوں تھے جن کو میں نے مرغا بننا دیکھا تھا۔ تفتیش کے اس عمل میں پسی ہوئی سرخ مرچ، سرسوں کا تیل اور 2 ڈنڈے جس طرح استعمال ہو رہے تھے اس کو دیکھ کر ہی میرے بدن میں لرزہ طاری تھا، مگر وہ جو تختہ مشق بنے ہوئے تھے چلا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے منہ میں کچھ ٹھوس دیا گیا تھا اور ان کو بالکل گٹھڑی بنا کے باندھ دیا گیا تھا، یوں کہ ان کے پیر ان کی گردن کے ساتھ جا لگے تھے اور جب انہیں چھوڑا جاتا تھا تو وہ فرش پر لٹن کبوتر ہو جاتے تھے۔ میرے مددگار اس سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک کپڑے لے کر آیا، دوسرے نے جیب سے 2 گولیاں نکالی اور پانی کے ایک گلاس کے ساتھ ہتھیلی پر رکھ کے آگے بڑھائی۔ میں نے ہاتھ مار کے گلاس اور گولیاں نیچے گرا دیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی ایسا زہر ہوگا جس سے میرے جسم کے اندرونی اعضاء کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا یا ان کو کھا کے سخت اور ناقابل برداشت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کانسٹیبل نے مجھے گندی گالی دی اور پھر پانی کا گلاس بھر کے لایا، جیب سے مزید 2 گولیاں برآمد کی اور اس بار میرے جبڑے کھول کر زبردستی حلق سے یوں اتار دی گئی جیسے جانوروں کو دوائی دی جاتی ہے۔ یہ زہر نہیں، اسپرین ہے، درد مٹانے والی گولی، دوسرے شخص نے نسبتاً معقولیت سے کہا جو میرے کپڑے اٹھا کے لایا تھا۔ میرے سامنے اس نے جیبوں کی تلاشی لے کر تمام رقم اپنی جیب میں منتقل کی۔ سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اس نے دوسرے ساتھی کو پیش کر کے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں کپڑے پہن لوں۔ وہ دونوں میری ڈبیا سے ایک ایک سگریٹ سلگا کے کھڑے ہو گئے اور میں نے نقد رقم پر بھی لعنت بھیجی کیونکہ اصل چیز یعنی لاکر کی چابی بچ گئی تھی اور میری کلائی کی گھڑی موجود تھی۔ ابھی میں کپڑے پہن ہی رہا تھا کہ ایک شخص چائے کی ٹرے لیے اندر آیا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ یہ کھا پی لو فٹافٹ، وہ بولا۔ کپڑے پہنتے ہی میری حالت میں زبردست انقلاب رونما ہوا۔ میں ایک بار پھر خود کو آدمی سمجھنے لگا، معزز، تعلیم یافتہ اور شریف آدمی۔
اسپرین کی گولیوں کے اجازے میں سیاہی نے بھی اپنا اثر دکھایا اور میرے جسم کا درد کم ہونے لگا۔ میں نے بد ذائقہ بسکٹ نکلے اور گرم چائے کی ایک سانس میں چڑھا گیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیزی سے بحال ہونے لگی اور جب میں نے گھڑی دیکھی تو تفتیش کے تمام ہو جانے کا اور اس مہمان نوازی کے بدلے ہوئے انداز کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا۔ رات کے 1:10 ہوئے تھے۔ یقیناً محسن آ پہنچا تھا اور اب پولیس مجھے اس کے سامنے بالکل تر و تازہ اور صحت مند حالت میں پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ ان کے لیے روز کا معمول تھا اور میرے جیسے لوگ جو کبھی اس عقوبت خانے میں نہیں پہنچے تھے اس وقت بھی اپنے اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے یا بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں بیٹھے تھے یا کسی لالا رخ کے شانے میں داد عیش دے رہے تھے، کاروں میں ان خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے جن کے رنگ پہر سے رات کا ہر لمحہ رنگین تھا اور جن کی زلفوں کی مہک سانسوں میں نشہ بن کر اترتی تھی۔ معصوم بچے سوتے میں خواب دیکھ کر ہنس رہے تھے اور ٹرینوں میں خواب دہ مسافر، ہوائی جہازوں میں محو پرواز مسافر اور سمندری جہازوں پر محو تماشا مسافر سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کارخانوں کی نائٹ شفٹ چل رہی تھی، اسپتالوں میں انسان مر رہے تھے اور جنم لے رہے تھے۔ یہ سب کل بھی ایسے ہی تھا جیسے آج ہے یا پھر کل ہوگا، سوائے ان سب کے لیے جو زیر تفتیش نہیں۔ یہ دنیا بدستور خوبصورت اور یہ زندگی جینے کے آرزو کے قابل ہے۔ میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں تھی، کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا اور کوئی نیل نہیں پڑا تھا۔ میرے بالوں میں کنگھی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کپڑوں میں بالکل وہی سکندر بخت تھا جسے ریل کار سے اتارا گیا تھا۔ جب میں 2 محافظوں کی مدعیت میں اس کمرے سے نکلا اور برآمدے میں آیا تو میرے ہاتھوں پر ہتھکڑی تھی۔ وہ مجھے حوالات کی طرف لے جانے کی بجائے ایس ایچ او کے آفس کی طرف لے گئے جہاں میری توقعات کے عین مطابق محسن رضا موجود تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ سکندر بخت، تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا۔ تجھے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میں ذرا دیر سے پہنچا لیکن تو فکر نہ کر، میں نے سب ٹھیک کر لیا ہے۔ وہ مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر بولتا جا رہا تھا اور اس کی حرکات و سکنات سے اس کی دلی بے قراری کا اظہار ہوتا تھا۔ آخر یہ ہوا کیا؟ آپ خام خام پریشان تھے؟ میر نے بڑی عیاری سے مسکرا کے کہا، ہم پر خام خواہ گرم ہو رہے تھے، دیکھ لیں کچھ نہیں ہوا ہے ان کو۔ محسن، میں نے اطمینان اور سکون کی گہری سانس لے کر کہا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں تجھے بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آ گیا، یہ میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، ورنہ اتنے بہت سے موذی اور سپاک درندوں اور بے ضمیر دشمنوں کے درمیان میں بہت اکیلا تھا۔ میں ان سب سے قانونی جنگ لڑ سکتا ہوں اور وہ سامنے آ کے مقابلہ کریں تو اکیلا ہی 10 سے نمٹ سکتا ہوں، مگر وہ دوسرے ہتھکنڈے آزما رہے ہیں۔ سازش کا مقابلہ سازش اور جوڑ توڑ کا مقابلہ جوڑ توڑ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے وہ آدھا آدمی بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے، صرف ملزم ہے۔ تو اب بھی باہر ہے اور آزاد ہے، چنانچہ تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آج تو میں مجبور تھا، کل ہم بھی دھونس اور دھاندلی کی طاقت آزمائیں گے اور قانون کا سہارا لیں گے، پھر پتہ چلے گا کون سورما ہے اور کون کتنے پانی میں ہے۔ میر بالکل بے تعلق بیٹھا زیر لب مسکراتا رہا جیسے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور یہ بات نہیں سن رہا ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر وہ درد و کرب اتر آیا تھا جو تفتیش کے عذاب نے دیا تھا، اور یہ بات محسن سے چھپی نہ رہ سکی۔ مسٹر میر محمد، وہ بولا، نظر ملا کے بات کرو، کیا تم نے سکندر پر تشدد کیا ہے؟ قسم خدا کی۔ رہنے دے محسن، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا، اور تو اب اپنی توانائی کو اور اپنی صلاحیت کو آئندہ کے لیے محفوظ رکھ۔ یہی کیا کم ہے
کہ میں اس وقت زندہ سلامت تیرے سامنے موجود ہوں اور تجھے سب کچھ بتا سکتا ہوں، ورنہ میرے باپ کی قبر نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تجھے بھی میری لاش مردہ خانے میں ملتی تو کیا بتاتی؟ حشمت کی طرح میر صاحب بھی یہی کہیں گے کہ افسران بالا کے حکم کے سامنے ہم مجبور ہیں اور ہمیں بھی نوکری تو کرنی ہے، اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کو تو پالنا ہے، ان سے کچھ نہ پوچھو۔ یہ بیچارے ہم سے زیادہ مظلوم اور بے بس ہیں۔ نہ حق ان مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختیاری کی، الزام ہے تانے داری کا۔ مسٹر میر محمد، میں سکندر بخت سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، محسن نے اسے گھور کے کہا۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک ملزم ہماری تحویل میں ہے، قواعد و ضوابط۔ کون سے قواعد و ضوابط؟ محسن نے 100 کا ایک نوٹ میز پر رکھا اور ایک ہاتھ سے دبا لیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف گیا۔ فیصلہ کر لو، کیا چلے گا، یہ یا یہ؟ میر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اطمینان سے نوٹ جیب میں رکھا، زیر لب مسکرایا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ انسپکٹر میر محمد، میں نے کہا، جب میں یہاں آیا تھا تو میرے پاس ایک بریف کیس تھا جو میں نے صاحب انسپکٹر حشمت خان کے کہنے پر امانت خانے میں رکھوا دیا تھا۔ اس میں 4300 روپے نقد تھے، میرا پاسپورٹ تھا اور کچھ کپڑے تھے۔ میر رک گیا اور اس کی صورت چگلی کھانے لگی کہ 4300 کی خطیر رقم نہ ملنے کا اور حشمت خان کے ہاتھ لگ جانے کا اسے کتنا صدمہ ہوا ہے۔ تھانے میں تو کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا، وہ بولا۔ حشمت صبح آ جائے گا، اسی سے پوچھ لینا۔ اس کا جواب غالباً یہ ہوگا کہ وہ بریف کیس گھر تو نہیں لے گیا تھا، تھانے ہی میں تھا۔ میر سے پوچھو، میں نے تلخی سے کہا۔ مجھے ایک قانون شکن مجرم نے بتا دیا تھا کہ یہاں کا قانون کیا ہے اور مجھے اب اس رقم سے ہاتھ دھو لینے چاہیے، لیکن ذرا اپنے ان دونوں آدمیوں کو بلاؤ جو مجھے لائے تھے۔ میر نے بادل نخواستہ ان کو طلب کیا۔ اس شخص کی جیب میں وہ رقم ہے جو میری اس جیب میں تھی، میں نے اشارے سے وضع کیا، اور اس دوسرے کی جیب میں میرا سگریٹ کا پیکٹ ہے، لیکن میں دونوں چیزوں کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کروں گا کیونکہ ان پر میرا نام نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کو چور ثابت کرنے کے لیے وہ سگریٹ لائٹر ضرور مانگوں گا جس پر میرا نام ہے۔ میں نے چٹکی بجائی، لاؤ۔ آہستہ آہستہ اس شخص کا ہاتھ جیب میں گیا اور اس نے لائٹر نکال کے مجھے تھما دیا۔ میر نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ جاتے جاتے وہ ایک حوالدار کو حکم دے گیا کہ دروازے پر موجود رہے اور کسی قسم کا اندیشہ محسوس کرے تو لحاظ کے بغیر گولی مار دے۔ 1 گھنٹے بعد ملزم کو واپس حوالات میں پہنچا دے اور صبح رپورٹ دے۔ میر محمد آسانی سے مروب ہو جانے والا آدمی نہیں تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے دبانے کے نفسیاتی حربے آزما رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے حوالدار کو طلب کیا۔ 100 کے ایک نوٹ کے عوض اس نے 1 گھنٹے کے لیے میرے ہاتھوں کو آزاد کر دیا اور ہمیں کہیں سے اسپیشل چائے بھی منگوا دی۔ ہم نے اسے یقین دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم فرار ہونے کی کوشش کر کے اس کی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کی قطعی نیت نہیں رکھتے، اور اتنے احسان فراموش نہیں کہ اس کی شرافت کا بدلہ یوں دیں۔ ہم نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میر صاحب یا کسی اور صاحب کے آنے کی خبر پاتے ہی از خود ہتھکڑی اپنے ہاتھوں میں ڈال لیں گے۔ محسن کی دی ہوئی سگریٹ سلگا کے میں نے اپنی گزارش احوال واقعہ شروع کی اور وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے سلامت شاہ سے سنا تھا، جو گزشتہ رات چراغ دین کے گھر سے محسن کو فون کرنے کے بعد پیش آیا تھا، اور ریل کار میں اپنی گرفتاری سے اب تک کے یہ سب واقعات بیان کرنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ صرف ہو گیا۔ حوالدار نے اس دوران میں صرف ایک بار جھانک کے دیکھا اور ہماری طرف سے سب خیریت ہے کا سگنل پا کے لوٹ گیا۔ ساری بات سننے کے بعد محسن بہت دیر تک خاموش بیٹھا، کچھ سوچتا رہا۔ سکندر، اس نے بالآخر کہا، تیرا کیا خیال ہے قتل اس مندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے کیا ہے؟ وہ جو میر محمد سے ملنے آیا تھا؟ 100% یقین کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا، لیکن اس مندری والے کا اس واردات سے اور تمام معاملات سے قریبی تعلق ہو سکتا ہے۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی تھانے آنے کی اور
میر کیوں انکار کرتا ہے کہ اس حلیے کا کوئی آدمی ہی نہیں آیا؟ اگر وہ کہتا کہ ایک ایسا شخص آیا تو تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، تو شاید مجھے شبہ نہ ہوتا، صرف مایوسی ہوتی۔ لیکن اس صریح انکار سے اور اس فیض جھوٹ سے تو میرے شبہات اور بڑھ گئے ہیں۔ کیا شناخت میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ممکن ہے وہ ملتی جلتی صورت کا کوئی آدمی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے ایک ہی دن میں 2 بار دیکھا۔ ایک بار اس کی ٹیکسی میں ایئرپورٹ سے چراغ دین کی کوٹھی تک گیا، اس سے باتیں کی، اور جب اس نے میرا سامان اتار کے رکھا میں نے اسے کرایہ ادا کیا، تب بھی اس کی صورت مجھے روز روشن میں صاف نظر آئی تھی۔ دوسری بار میں نے اسے رات کے وقت دیکھا تو مرکری لیمپ کی روشنی میں تھا، اور میں نے پھر اس سے بات کی تھی تو اس نے بونٹ سے سر نکال کے دیکھا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ آج بھی میں نے اس کی صورت 2 دفعہ دیکھی ہے، ایک بار اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اور دوسری بار باہر نکلتے وقت۔ پیتل یا سونے کی مندری اس کے دائیں کان کی لوم میں ہے، اس کی مونچھیں تلوار مارکا ہیں، پھر بپھرے ہوئے گال، تھوڑی سی کنجی آنکھیں، مکرانیوں جیسے بال۔ میں نے اپنے دماغ میں نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اب بھی میں غور کرتا تو مجھے بہت سی چیزیں جو پہلے فرائم تھیں انہی واقعات اور سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں۔ مثلاً ایئرپورٹ پر اس ٹیکسی ڈرائیور کا رضاکارانہ طور پر آگے آ کے جائز کرایہ طلب کرنا کہ میں پسو پیش اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جاؤں، پھر اس کا عین چراغ دین کے بنگلے پر رک جانا۔ تیرا مطلب ہے وہ پہلے سے ایئرپورٹ پر اسی جگہ موجود تھا؟ محسن نے کہا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ تو لاہور اتر رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ بات یقیناً معلوم تھی، میں نے کہا، اور گمنام مسٹر فمانچو نے اپنے خط میں مطلع کیا تھا کہ ایک کرائے کا قاتل جہاز میں میرے ساتھ ہے۔ غالباً اس کی معلومات یہی تھی یا انتظامات بدل گئے۔ جہاز پر دشمنوں کا ایک مخبر جس نے راستے میں مجھ پر نظر رکھی، اسے معلوم تھا کہ میں اسلام آباد سے لاہور جاؤں گا۔ تجھے پاکستان پہنچنے سے پہلے یہ خبر کہاں تھی کہ چچا وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں نہیں ہے بلکہ چراغ دین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہے؟ اطلاع تجھے جہاز میں گمنام خط کے ذریعے ملی، لیکن جو کچھ اس خط میں لکھا تھا وہ تو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، محسن نے کہا۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کالا صاحب، میں نے کہا۔ کالا صاحب؟ محسن نے حیرانی سے کہا۔ کون کالا صاحب؟ وہ جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا تھا جب میں خط پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری حالت میں وضع تبدیلی رونما ہونے والے تغیر کو بھی محسوس کیا تھا اور میری خیریت بھی پوچھی تھی۔ میں نے کہا، لیکن محسن، میرا خیال ہے اس نے بھی پورا خط پڑھ لیا تھا۔ دوسری جانب تو وہ میرپور کا ڈش واشر تھا جسے بیوی کے نخروں اور بچوں کی شرارتوں پر باغ ہونے سے فرصت نہ تھی، لیکن وہ کالا صاحب میری طرف متوجہ تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب میں خط پڑھ رہا تھا تو خط میرے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس نے یقیناً سب کچھ دیکھا ہوگا۔ 2 گھنٹے پہلے ہی یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ جہاز اسلام آباد میں نہیں اتر سکے گا۔ ممکن ہے اس نے لاہور ایئرپورٹ پر پیغام بھجوا دیا ہو کسی بھی کوڈ میں، مثلاً یہ کہ مال لاہور پہنچ رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام آباد میں مال کی وصولی کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو یہ انتظام بے صرف ہو گیا تھا۔ فوری طور پر لاہور میں میرے استقبال کے لیے وہ انتظامات کیے گئے جو شاید چند گھنٹے بعد کیے جاتے جب میں دوسری فلائٹ سے لاہور پہنچتا۔ آنا مجھے ہر صورت لاہور تھا۔ فرض کرو کالے صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ مال اب ماڈل ٹاؤن نہیں چراغ دین کی کوٹھی پر جائے گا، اور شاید اس کے بعد میر شرافت علی کے گھر۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے سیدھا ریلوے اسٹیشن نہیں لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا مگر اس نے گول مول جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا۔ دراصل میں اپنے خیالات میں مہو تھا اور ٹیکسی ڈرائیور پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ چراغ دین کی کوٹھی تو گزرنے والی ہے اور سواری چپ بیٹھی ہے۔ اس نے ٹیکسی روک کے جلد بازی سے اپنی حماقت کا ثبوت دیا، ورنہ وہ سیدھا اسٹیشن جا رکتا۔ تو کیا تھا؟
میں کہتا کہ سوری بھائی واپس چلو، اور پھر لوٹ کر چراغ دین کی کوٹھی پر ہی آتا۔ اس کے بعد وہیں ٹیکسی کا خراب ہو جانا بھی بے سبب نہیں تھا، اسے مجھ پر نظر رکھنی تھی۔ وہ یقیناً رات تک کسی نہ کسی بہانے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا، اور میرا خیال ہے قبرستان تک اس نے ہمارا تعاقب کیا، پھر چراغ دین کی کوٹھی تک میرے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے شبہ ہوتا تو میں دھیان دیتا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے اس نے پہلے چراغ دین کی کوٹھی کے اندر گھس کے میری اور سلامت شاہ کی ساری باتیں سنی ہوں، اور اس کے بعد میر شرافت علی کی کوٹھی میں کسی کھڑکی سے لگا سب دیکھتا اور سنتا رہا ہو۔ جب میں باہر نکلا تو وہ پھر ٹیکسی کے بونٹ میں منہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں بونٹ اٹھا ہوا دیکھوں گا تو ٹیکسی کو خراب دیکھ کے اس کی طرف جاؤں گا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ میں نے ارد گرد کوئی ٹیکسی نہ دیکھی تو اس سے بات کرنے چلا گیا، اس امید پر کہ ٹیکسی دھکا دینے سے یا کسی معمولی خرابی کے دور ہو جانے سے سٹارٹ ہو جائے تو اچھا ہے، اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اس سے وہ یقیناً تشویش میں مبتلا ہوا ہوگا، لیکن یہ بات اس نے اپنی ذات تک محدود رکھی ہوگی۔ اگر اس کی خدمات حاصل کرنے والے شکاریوں کو معلوم ہو جاتا کہ شکار نے سیاد کو پہچان لیا ہے تو ٹھیکہ منسوخ ہو جاتا، ٹیکسی ڈرائیور کو میر شرافت علی کے قتل کا معاوضہ نہ ملتا، اور عین ممکن ہے اس کا اپنا کام تمام کرنے کا سامان کیا جاتا۔ اس کا وجود شکاریوں کے لیے خطرے کی بات ہے۔ میں اب اس کو جہاں دیکھوں گا پہچان لوں گا، مگر یہ بات شکاری نہیں جانتے۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا مقصد پورا ہوا، اور جس شخص کو معاوضہ ادا کیا گیا تھا اس نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا۔ یوں کہ مرود الزام میری ذات ہو گئی، ہر شہادت میرے خلاف ہے، آلہ قتل پر میرے فنگر پرنٹ موجود ہوں گے، وجہ قتل جو خود میں نے فریم کی تھی، یعنی یہ کہ میر شرافت علی میرے والد کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اپنی جگہ ایک وجہ وہ پہلے ہی ایجاد کر چکے تھے، یعنی یہ کہ میں پورے کاروبار پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میر شرافت علی کا قتل کیا جانا طے تھا۔ محسن نے کہا، ہاں، اگر اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا اور مجھے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا تو دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی تھے جو میر شرافت علی کو قتل کر کے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ایک شکاری میرے پیچھے تھا اور اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ دوسرے زیادہ عیار شکاری اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میر شرافت علی کے پیش نظر ایک مقصد تھا، یعنی میرا خاتمہ۔ دوسرے شکاری یہی مقصد بہتر طور پر حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی میر شرافت علی کا قتل، اور اس قتل میں میری پھانسی۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت پہنچتی ہے کہ جب میں خود میر شرافت علی کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر بونچکا رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں پاکستان آ پہنچا ہوں، لیکن کچھ لوگ یقیناً یہ جانتے تھے اور اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو گئے تھے۔ غالباً انہی لوگوں نے پولیس سے بھی رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اے ایس پی کا رویہ اس بات کا گماز ہے۔ میر محمد نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اے ایس پی صاحب کیا چاہتے ہیں، اعتراف جرم، تھانے میں بھی اور باہر بھی، بصورت دیگر مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک غیر جانبدار پولیس افسر یہ دھمکی کیوں دے گا؟ ہم ان سب سے نمٹ لیں گے۔ محسن نے کہا، میں رابعہ قاری سے ملتا ہوں اور منظر سے بھی۔ صبح مجسٹریٹ کے سامنے پولیس تیرا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہم جوڈیشل ریمانڈ پر زور دیں گے، پھر ضمانت کی درخواست داخل کریں گے، اور چلان پیش ہونے تک صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے پر ہم یہ سارے حقائق عدالت کے سامنے رکھیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قتل رات 1 بجے کے قریب ہوا ہے تو 10 بجے چراغ دین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں واپس پہنچ چکا تھا، اور اس کی گواہی سلامت شاہ دے گا۔ باقی معاملات وکیل سنبھال لیں گے۔ محسن، عدالت شخصی ضمانت مانگے گی اور نقد بھی۔ میں نے تذبذب سے کہا، تو کتنی رقم لایا ہے؟ 15,000۔ محسن نے کہا، تیرے پاس کچھ ہے؟
ہو سکتا ہے نقد 50,000 کی ضرورت پڑے، میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں۔ وہ 4,000 گئے۔ سلامت شاہ سے امید ہے کہ میری ماں کے پرانے زیورات بیچ کر 10,000 ضرور لے آئے گا۔ میں نے مایوسی سے کہا، ویسے تو لاکھوں کا مالک ہوں مگر اس وقت نہیں۔ اچھا تو فکر نہ کر، میں پاپا سے بات کروں گا، ورنہ ایک اور ذریعہ بھی ہے، پہلے میں وکیلوں سے بات کر لوں۔ محسن نے کہا، ان سے 2 اور مقدمات کی بھی بات کر لینا۔ میں نے کہا، ایک یہ کہ مجھے وراثت کا سرٹیفکیٹ چاہیے فوراً، جتنی جلدی ممکن ہو، اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ میں کمپنی کے حسابات میں سے رقم نکلوا سکوں گا، دوسرا یہ کہ وہ لاکر کھول سکوں گا جس کی چابی سلامت شاہ کے پاس تھی اور اب میرے پاس ہے۔ اس لاکر میں بہت اہم دستاویزات ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا بلکہ تیسرا مقدمہ، محسن نے کہا اور ایک سگریٹ جلا کے باقی پیکٹ مجھے تھما دیا۔ تیسری درخواست کل ہی لگائی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے شبہ ہے کہ میرے والد کی موت طبی نہیں تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ قبر کھود کے لاش نکالی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ محسن کا چہرہ فکر اور تردد کا آئینہ بن گیا۔ سوچ لے اسکندر، یہ بہت مشکل اور خطرناک کام ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا۔ حوالدار نے دوسری بار یا دہانی کے لیے اندر جھانکا کہ نوٹ کی تاثیر ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے پتلون کی جیب سے لاکر کی چابی نکالی اور محسن کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ میں نے سلامت شاہ سے لے لی تھی۔ تجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ لاکر کس برانچ کا ہے۔ میرا خیال ہے قریب ہی کی برانچ ہوگی۔ اسے بحفاظت اپنے پاس رکھنا یا وکیل کے پاس رکھوا دینا۔ رقم اپنے پاس رکھ، سلامت شاہ جو کچھ لائے گا وہ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ اس سب رقم کو ساتھ لے کر مت جانا۔ بیڈن روڈ پر میرا ایک بہت پرانا اکاؤنٹ ہے، میرے اپنے نام سے، نمبر یاد نہیں، لیکن برانچ حبیب بینک کی ہے۔ یہ میں نے اسی زمانے میں کھولا تھا جب باجی مریم کی شادی ہوئی تھی، بلکہ ہونے والی تھی، لیکن ہم تو شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ اداسی سے بولا، ہاں ہم مارچ میں گئے تھے، شادی ستمبر میں ہوئی تھی۔ اسکندر بخت نام کے 2-4 ہی اکاؤنٹ ہولڈر ہو سکتے ہیں، کوشش کرنے سے کوئی نہ کوئی تجھے وہ اکاؤنٹ نمبر بتا دے گا۔ رقم اس میں جمع کرا دینا تاکہ محفوظ رہے، اور اس دوسرے ذریعے سے بھی کوشش کر لینا۔ میں نے کہا، دوسرا ذریعہ؟ اس نے خالی خالی نظروں سے دیکھا اور پھر چونک کر خفت سے مسکرایا، ہاں وہ میں کر لوں گا۔ محسن، شخصی ضمانت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اور تیرے پاپا نے کیا کہا ہے؟ ایک ضامن تو خود پاپا ہوں گے، محسن نے کہا، دوسرے کا انتظام وہ یہاں آ کے کریں گے۔ وہ کل آئیں گے، یعنی صبح۔ انہوں نے مجھے SSP ضامن رضوی کا نمبر دیا تھا۔ یہاں آتے ہی میں نے ان سے بات کی، ورنہ تو تجھے پتہ ہے پولیس کا۔ خود رضوی صاحب سے ASP نے جاڑ کھا کے سیدھا ہوا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جس پر صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ یہ 100 روپے اپنے پاس رکھ، اور یہ رضوی صاحب کا نمبر۔ اس نے نوٹ اور اپنے والد کا کارڈ مجھے تھما دیا۔ اگر ایسی ویسی بات ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا خدا حافظ، وقت کم ہے، میں عدالت میں ملوں گا۔ وہ دروازے تک گیا اور واپس آیا۔ ایک بات تو بھول ہی گیا ہوں، فوزیہ نے کہا ہے ایسی کی تیسی یہ رکا دیا ہے۔ اس نے پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور نکل گیا۔ اس پر فیض کا ایک قطع لکھا ہوا تھا، عمر آج اوج پر ہے، تاہا رکیب تو کیا، یہ چند روزہ خدائی تو کوئی بات نہیں، جدا ہے آج اگر ہم تو کل بہم ہوں گے، یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ جب حوالدار نے مجھے پھر ہتھکڑی لگائی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ فولاد و اہم کی زنجیر گر ہموار نہیں، کچے سود کے دھاگے ہیں، اور اب مجھ میں اتنی قوت ہے کہ در و دیوار، زندہ و توق و سلاسل مجھے اس زندگی سے جدا نہیں کر سکتے، جو میرا حق ہے، جو انصاف کی علامت ہے اور فوزیہ کی محبت ہے۔ میں اب اکیلا نہیں تھا۔ محسن رضا، مسٹر شیروانی، ڈپٹی سیکرٹری، SSP ضامن رضوی، میرے 2 کلاس فیلو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، رابعہ قاری
اور عبد الودود منظر سلامت شاہ کی گواہی، وہ سب رقم جو میری دسترس میں ہے، میر وزیر اینڈ کمپنی کا حق وراثت اور فوزیہ کا نامہ تجدید وفا، ایک پرعذاب شب کی سحر ہونے تک میں کتنا طاقتور ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے خلاف سازش کرنے والے اور ان کے زر خرید سب بہت حقیر اور بہت چھوٹے محسوس ہو رہے تھے۔ علی صبح میں نے 50 روپے کے عوض ناشتہ حاصل کیا۔ حوالات میں شب بھر کے در ماندہ وہ سب جو مراد کا استحقاق خرید نہیں سکے تھے، نیم جاں لائے جا رہے تھے اور سنگین فرش پر سسک رہے تھے۔ ڈکیتی میں ملوث ملزم لمبی تان کے سو رہا تھا اور بالکل بے فکر تھا۔ میں نے محسن کے دیے ہوئے سگریٹ پھونک پھونک کے صبح کی اور اپنے کان اور اپنی آنکھیں ان سب کی طرف سے بند کر لیں جو میرے ارد گرد ظالم اور مظلوم کے فرق کو کسی ثبوت کے بغیر ثابت کر رہے تھے۔ 7 بجے دن کا اجالا حوالات کی ستم رسیدہ دنیا کے مکینوں پر بھی اترا اور نئی امیدوں کے ساتھ وہ شروع ہوا جس سے آنے والی رات کا دامن بندھا ہوا تھا۔ میری طرح اور بھی تھے جو عدالت کے روبرو پیش ہونے کی آس لگائے وقت گزار رہے تھے۔ میر محمد اچانک نمودار ہوا۔ اس وقت وہ قمیض پتلون کی بجائے پوری وردی میں تھا۔ اس نے سیدھا حوالات کا رخ کیا اور میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چلا گیا تمہارا وہ حمیتی تیسمار خان؟ وہ طنز سے بولا۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور اس کی طرف دھواں چھوڑ دیا۔ ابھی وہ 29 مار خان ہے۔ میں نے کہا 30واں نمبر تمہارا ہے۔ اسکندر بگ، اس نام کی خوش فہمی کا شکار مت رہنا۔ وہ آگ بگولا ہو کے بولا۔ اسکندر دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، مگر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں ایک بار پھر ASP صاحب کا پیغام دینا چاہتا ہوں، تم اعتراف جرم کر لو گے تو تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی اور تمہیں کم سے کم سزا ملے گی۔ جیل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بصورت دیگر تمہارا انجام برا ہوگا۔ تم اپنی کہہ چکے۔ میں نے کہا اب دفع ہو جاؤ اور اپنے اس ASP صاحب سے کہہ دو کہ یہی بات عدالت میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہے، اور اگر کل کو خدا نہ خواستہ تمہاری یا خود ASP کی نوکری نہ رہے تو میرے پاس آ جانا۔ میر وزیر اینڈ کمپنی میں جھاڑو دینے کے لیے رکھ لوں گا، سمجھے؟ سمجھ گیا۔ وہ خون اشام نظروں سے مجھے گھور کر بولا، تم زندہ نہیں رہنا چاہتے، اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد حشمت خان نمودار ہوا اور میں نے ان کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز سنی۔ نزاع کا سبب میرا بریف کیس تھا۔ ابھی یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ ASP کی جیپ تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی اور ریفل والے کانسٹیبل نے اسے پیر بجا کے زبردست سلوٹ جھاڑا۔ 10 منٹ بعد مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج وہ وردی میں تھا، مگر اس کی پرسکون متانت میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، شاید یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ تفتیش کی شکست کے آثار تو کہیں نظر نہیں آتے۔ تو تم اپنے موقف پر قائم ہو؟ اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر اس کے دونوں کنارے پھونکتے ہوئے کہا۔ یہ سوال نہ تھا بلکہ اظہار عدم اطمینان تھا کہ تم نے قتل نہیں کیا، کسی اور نے قتل کر کے تمہیں پھنسا دیا ہے۔ جی، اور اگر صاحب انسپکٹر میر اس شخص کا نام پتہ بتا دیں جو کل شام اندھیرا ہونے کے بعد ان سے ملنے آیا تھا۔ میں نے کہا، جو دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مدری پہنے ہوئے تھا، گہرا سانولا رنگ، کنجی آنکھیں، تلوار جیسی مونچھیں، مکرانیوں جیسے بال، کالی لال دھاریوں کی قمیض پہنے ہوئے، تو شاید یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خلاف سازش کرنے والے کون ہیں۔ ASP طارق جمیل نے اسی پرسکون انداز میں میر محمد کی طرف دیکھا۔ یہ شخص کون تھا؟ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو نہیں معلوم سر، ابھی سنا ہے میں نے اس کی زبان سے پہلی بار۔ مجھ سے کل تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملنے آیا۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میں نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کی ٹیکسی کا نمبر میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمہیں اس کی ٹیکسی کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ ASP نے کہا۔ اور E کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ABCD
کچھ تھا جو مجھے یاد نہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 4343 نمبر ہر سیریز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ موٹر سائیکلوں کی اور پرائیویٹ کاروں کی سیریز الگ ہے۔ کمرشل گاڑیوں میں بھی آپ کو صرف ٹیکسی دیکھنی ہے، بس یا ٹرک اور ویگن نہیں۔ لاہور میں شاید اس نمبر کی ایک ہی ٹیکسی ہوگی، 2 یا بالفرض محال 4 بھی ہوئی تو میں ان سب کے ڈرائیوروں کو دیکھ کر اندھیرے میں بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے۔ میں نے کہا آل رائٹ میر، یہ حلیہ اور یہ نمبر لکھ لو۔ 1 منٹ سر۔ میر نے سر پر یوں ہاتھ رکھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نمبر سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس چوری کی ایک رپورٹ ہے۔ مزم کے رہنے والا کوئی حاجی تھا۔ میں نے سنا تھا کہ چند روز قبل اس کی ٹیکسی ہمارے علاقے میں چوری ہو گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں وہ واقعی اچھا اداکار تھا۔ اسے شروع سے معلوم تھا کہ اس ٹیکسی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں موجود ہے، مگر یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی۔ یہ ترک کا پتہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ میری چال کو ناکام بنا سکے۔ حشمت خان، تم نے سلامت شاہ کا بیان لیا؟ اے ایس پی نے میر شرافت علی کے قتل کی فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ ملزم نے اس کا حوالہ دیا تھا اور ملزم اس کے پاس ٹھہرا ہوا بھی تھا۔ وہ دراصل سر سلامت شاہ تو کل آیا تھا، مگر میں نے اسے تاکید کی کہ صبح آ جائے اور آپ کے سامنے بیان دے۔ حشمت نے کہا کیوں؟ کیا تمہیں بیان لینا نہیں آتا؟ اے ایس پی نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا کتنی نوکری ہوگی ہے تمہاری؟ سر تفتیشی افسر تو آپ ہیں، حشمت خان نے کہا، اور اس بڈھے نے کہا تھا کہ وہ آنکھ کھلتے ہی سیدھا تھانے آ جائے گا۔ گڈ، اے ایس پی نے کہا، اور کتنے بجے کھولتا ہے وہ آنکھ؟ یہ پوچھا تھا تم نے؟ حشمت نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 7 بجے پہنچ جائے۔ اب کیا وقت ہوا ہے حشمت خان؟ اے ایس پی نے کہا اور فائل رکھ کے میر محمد کی طرف متوجہ ہو گیا جو خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا۔ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی سر، کیس ہمارا نہیں 9 لکھا کا تھا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا میں پوچھتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون نمبر ملانا شروع کیا۔ حشمت خان نے مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کو روانہ کر دیا تھا کہ اس خبیث بوڑھے کو باندھ کر جوتے مارتے ہوئے اٹھا لائیں۔ باہر سے اس کی آتش فشانی کا تھوڑا سا شور اندر بھی پہنچ رہا تھا۔ میر نے نمبر ملا کے کہا اے ایس پی طارق جمیل صاحب بات کریں گے، اور ریسیور آگے کر دیا۔ چند منٹ کی گفت و شنید کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ میرے اندازے سے مختلف نہ تھے۔ ٹیکسی کا اکثر مالک 60 سال کا ایک پابند سومو سلاد کا بوڑھا تھا جو فجر کے وقت نماز پڑھنے کی غرض سے ٹیکسی مسجد کے دروازے پر کھڑی کر گیا تھا، مگر واپس آیا تو ٹیکسی غائب تھی۔ ٹیکسی کا ابھی تک سراغ نہیں ملا تھا۔ اے ایس پی صاحب، میں نے ٹیلی فون کی گفتگو ختم ہوتے ہی کہا، آپ خود بھی ایک ذہین پولیس افسر ہیں، اتنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسی کسی نے ایک واردات کے لیے چوری کی تھی اور کل پرسوں تک کہیں لاوارث کھڑی ہوئی مل جائے گی۔ ایسا عموماً ہوتا ہے۔ میں اس ٹیکسی کے مالک کی نہیں، اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکسی چلا رہا تھا، جس کا حلیہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اے ایس پی نے ایک دم اٹھ کے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور پھر فوراً بیٹھ گیا۔ تم پڑھے لکھے اور چلاک آدمی ہو، واقعات ہی نہیں کردار بھی بنا لیتے ہو، اس خوش فہمی کے باعث کہ اس طرح تفتیش کو غلط رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ غلط رخ؟ میں نے طنز سے کہا، تفتیش کا صرف ایک رخ ہوتا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کل رات کے بعد آپ نے ابھی بھی کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو ایس ایس پی زامر رضوی کو بتا سکتے ہو کہ میں نے تھپڑ مارا ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے یہ تھپڑ تم نے خود اپنے منہ پر مارا ہے۔ یہ تمہاری بے بسی کا مظہر ہے، کیونکہ کل کے اور آج کے سکندر بخت میں بہت فرق ہے۔ آج تم سکندر بخت کا منہ بند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لاوارث نہیں۔ میری پیروی کے لیے 2 بہت بڑے وکیل پیش ہوں گے، رابعہ قاری اور عبد الودود منظر۔ وہ 50,000 تک نقد ضمانت داخل کر سکیں گے، اور شخصی ضمانت دینے والا ایک تو ہوگا ڈپٹی سیکرٹری حکومت پاکستان
دوسرا ضامن شاید اس سے بھی بڑا ہو۔ سلامت شاہ کے بیان کے بعد یہ کیس کتنے دن چلے گا؟ لیکن کچھ اور کیس چلیں گے جن کی تفصیل میں فی الحال نہیں بتاؤں گا۔ یو باسٹرڈ! اے ایس پی نے چیخ کر کہا، تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ کیا کرو گے تم؟ حتیٰ کی عزت کا، اب سے بیجا کا، ذہنی اور جسمانی اذیت کے ہر جانے کا دعویٰ مجھے نوکری سے نکلوا دو گے، جیل بھجوا دو گے؟ مائی فٹ، تم ہو کیا؟ میں وزیر ان کمپنی کا مالک ہوں جس میں تمہارے برابر تنخواہ پانے والے دربان ہیں اور فراش ہیں۔ میں نے غرور سے کہا۔ اے ایس پی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اسے یوں ذلیل کر کے مجھے بڑی تسکین ملی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جتنی ذلت اور بے آبروئی میں نے برداشت کی تھی، یہ اس کے عشرے اسیر کی بھی نہیں تھی، مگر تسکین اس احساس میں تھی کہ وقت کی بساط پر میں اب کوئی بے حیثیت پیادہ نہیں ہوں۔ حشمت خان نے واپس آ کے مطلع کیا کہ سلامت شاہ بہت جلد حاضر کر دیا جائے گا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ میر محمد، اے ایس پی نے اٹھتے ہوئے کہا، تم ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو اور اس کا 14 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ حاصل کرو۔ اس وقت تک تفتیش مکمل ہوگی تو چلان پیش کر دیا جائے گا، ورنہ ریمانڈ مزید 14 دن کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب اے ایس پی صاحب، میں نے کہا، کل گرفتاری کے وقت میرے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں 5,000 روپے نقد تھے۔ 5,000؟ حشمت خان نے غیر ارادی طور پر کہا اور پلکیں جھپکا کے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں مسکرایا، مگر شام تک میں 700 روپے خرچ کر چکا تھا، چنانچہ اس میں 4,300 بچے ہیں۔ اس میں میرا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات، کپڑے اور سامان ضرورت تھا۔ یہ بریف کیس آپ کے سب انسپکٹر حشمت خان نے مجھ سے امانت خانے میں رکھوانے کے لیے لیا تھا۔ مجھے یہ بریف کیس کسی تحریری درخواست کے بغیر یہیں واپس دیا جائے گا یا اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ واٹ نانسنس! اے ایس پی نے کہا، یہاں کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا۔ امانت خانے کی کوئی رسید ملی تھی؟ نہیں، مگر آپ کے انسپکٹر حشمت خان نے تو کہا تھا کہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے بریف کیس اسی کے حوالے کیا تھا۔ حشمت خان، اے ایس پی نے سوالیہ لہجے میں کہا، یہ کیا چکر ہے؟ بریف کیس؟ وہ میرا خیال ہے، حشمت خان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تھا تو صحیح ان کے پاس، جب میں گیا تو یہاں میز پر رکھا تھا۔ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں نے چارج لیا تو میز پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے آپ سے یہی درخواست کریں گے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور ہمیں امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے، تو اس کی بقیہ اقساط کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔